वेलकम बैक। अमरीकी सदर के हुक्म पर वेनेजुएला के सदर को उठा लिया गया। अमरीकी फोर्सेज ने दारुल हुकूमत कराकस पर रात गए हमला किया और सदर निकोलस मादुरो को अहलिया समेत गिरफ्तार करके मुल्क से मुंतकिल कर दिया। वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज है, फजाई हुदूद भी बंद कर दी गई है। वेनेजुएला का कहना है अमरीका हमारे तेल मादी वसाइल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, इसको कामयाबी नहीं मिलेगी। दंगे रुकवाने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर वेनेजुएला पर बड़ा हमला। अमरीकी फौज सदर निकोलस मेडोरो को अहलिया समेत गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर ले गई। अमरीकी डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टरों ने दारुल हुकूमत काराकस में सदारती महल पर रात गए धावा बोल दिया। साथ ही शहर पर फजाई हमले शुरू हो गए। वेनेजुएला की फजाई और फौजी तनसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमले के लिए बहुत अच्छी मंसूबाबंदी की गई। वेनेजुएला के नायब सदर ने अमरीका से दोनों शख्सियात के जिंदा होने का सबूत मांग लिया है। अमरीका हमें जेर नहीं कर सकता, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। वेनेजुएला के वज़ीर दिफा ने मुल्क भर में फौजी दस्तों की फौरी तैनाती का ऐलान कर दिया। वज़ीर दिफा ने कहा हलाकतों और जख्मियों की तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। किसी भी गैर मुल्की फौज की मौजूदगी को कबूल नहीं किया जाएगा। मुल्की मुसल्लह अफवाज डट कर मुकाबला करेंगी। रूस, ईरान, क्यूबा और कोलंबिया ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मजम्मत की। रूसी वजारत खारजा ने कहा वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी जारहियत की मजम्मत करते हैं। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले पर शदीद तशवीश है। ईरान की वजारत खारजा ने बयान में कहा वेनेजुएला पर अमरीकी फौजी हमले की मजम्मत करते हैं। ये हमले वेनेजुएला की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। क्यूबा के सदर ने हमलों की मजम्मत करते हुए कहा वाशिंगटन ने मुजरिमाना हमला किया, बैनुल अक़वामी बरादरी फौरी नोटिस ले। पाक फजाइया का फजा से दागे जाने वाले क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजुर्बा। तैमूर वेपन सिस्टम 600 किलोमीटर तक जमीन और समुद्री अहदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम जदीद तरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। ISPR ने बताया है ये कामयाब फ्लाइट टेस्ट तकनीकी पुख्तगी, जिद्दत और खुद इन्हिसारी का अमली सबूत है। एयर चीफ ने साइंसदानों, इंजीनियर्स, पाक फिजाइया की टीम को मुबारकबाद दी और पेशेवराना महारत, लगन, कौमी दिफा मजबूत बनाने के अज़्म को सराहा। कहा कामयाबियां तकनीकी खुद कफालत के कौमी अज़्म के अकास हैं। सदर और वजीर आजम की तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजुर्बे पर पाक फजाइया और कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा मकामी सतह पर जदीद हथियारों की तैयारी कौमी सलाहियत और आज़म की वाज़ेह अक्कास है। पाक फजाइया की कामयाबी से मुल्क की दिफा मजीद मजबूत और खित्ते में इस्तेहकाम को तक़वियत मिली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाक फजाइया की पेशा वराना महारत काबिल तारीफ है। तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क का दिफा मजीद मजबूत होगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के गैर जिम्मेदाराना इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा भारत दहशत गर्दी को फरोग दे रहा है, इलाकाई अदम इस्तेहकाम में अपने किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के फरोग में भारत की मुदाखलत हकीकत है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी की वाज़ेह मिसाल है। सिंतास मुआहिदा नेक नियति से भारी कीमत अदा करके तय पाया था। इसकी एकतरफा खिलाफ वर्जी से इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान मुआहिदे के तहत जायज हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार बीजिंग पहुंच गए हैं। इसाक डार पाक चीन वज़राए खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में दो तरफा ताउन का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है स्ट्रेटेजिक डायलॉग में पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने पर गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। एक हफ्ते से जारी एहतजाज में 8 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुजाहिरीन की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखकर अमरीकी सदर के बयान को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया है।
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایران میں احتجاج کے حق میں مداخلت کی دھمکی دی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایکس پر لکھا، مہنگائی کے خلاف پرامن احتجاج متاثرین کا جائز حق ہے۔ صدر ٹرمپ کا بیان سفارتکاری سے خوفزدہ عناصر کے زیر اثر ہے۔ ایرانی عوام داخلی امور میں کسی بھی مداخلت کو مسترد کریں گے۔ ایرانی مسلح افواج الرٹ ہیں۔ خود مختاری کی خلاف ورزی پر مسلح افواج کو معلوم ہے کہاں نشانہ بنانا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملے میں 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ شدید سردی نے غزہ والوں کی مشکلات بڑھا دی۔ خیموں اور پناہ گاہوں میں موجود فلسطینی امداد کے منتظر ہیں۔ ہالی ووڈ کی معروف اداکارہ اینجلینا جولی نے رفح کراسنگ کے مصری حصے کا دورہ کیا۔ ہلال احمر کے ارکان اور امداد لے جانے والے ٹرک ڈرائیوروں سے ملاقات کی۔ اینجلینا نے اسپتال کا بھی دورہ کیا اور فلسطینیوں کی عیادت کی، بچوں کے ساتھ گھل مل گئیں۔ جامع کراچی کے گیٹ کے باہر گاڑی میں بیٹھ کر غیر اخلاقی حرکتیں کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ جامع کراچی کے گیٹ کے باہر گاڑی میں بیٹھ کر غیر اخلاقی حرکتیں کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کی شناخت محی الدین علی کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم نے اپنی نازیبہ حرکت پر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سلمان لودھی سے۔ جنوری کا یہ واقعہ ہے۔ ملزم گاڑی میں بیٹھ کر غیر اخلاقی حرکتیں کر رہا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے خواتین نے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی۔ پولیس کی نالج میں آئے تو انہوں نے معاملے کا نوٹس لیا۔ پہلے مبینہ ٹاؤن تھانے میں واقعے کا مقدمہ درج کیا۔ اس کے بعد گاڑی کی نمبر پلیٹ سے اس کی شناخت ممکن ہوئی۔ کورنگی کا یہ رہائشی ہے، محی الدین علی اس کا نام ہے۔ ملزم کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کر دیا ہے اور ملزم نے ایک بیان بھی جاری کیا ہے جس میں اس نے اپنی حرکت پر معافی بھی مانگی ہے۔ پولیس کہتی ہے ملزم کے خلاف درج مقدمے میں اس کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، سلمان لودھی ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ملزم نے اپنی نازیبہ حرکت پر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ 1 جنوری کو کراچی یونیورسٹی کے سامنے روڈ سے گزرتے ہوئے جو یہ نازیبہ حرکت جو ہے وہ ہو گئی تھی، اپنی اس فعل کے اوپر بہت نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس بات کو مجھے اس چیز کی جو ہے وہ معافی دی جائے۔ اس طرح کی کوئی بھی حرکت مستقبل میں انشاءاللہ مجھ سے نہیں ہوگی۔ پشاور میں محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا کے تحت ہونے والے انٹر ڈسٹرکٹ گیمز کے دوران سنگین غفلت اور لاپرواہی سامنے آ گئی۔ ہائی جمپ مقابلے میں ایتھلیٹ زخمی ہو گیا۔ معاملہ کیا ہے، نواب شیر سے جانتے ہیں۔ اپڈیٹ کیجیے نواب شیر۔ جی بالکل، محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا کے زیر اہتمام انٹر ڈسٹرکٹ گیمز بنو کے دوران ہائی جمپ ایونٹ میں ایتھلیٹ زخمی ہو گیا۔ زخمی ہونے والے کھلاڑی کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بنو سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹ ہائی جمپ کے بعد زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے، جبکہ جمپ کے دوران میٹس غلط سمت میں رکھے گئے تھے جس کی وجہ سے کھلاڑی زمین پر گر گیا اور زخمی ہو گیا، جبکہ ذرائع کے مطابق بنو کے گراؤنڈ میں کھیلوں کی مناسب سہولیات بھی موجود نہیں ہے اور بعض کھلاڑیوں کو جو ہے وہ کھیلوں کا سامان بھی صحیح طرح سے فراہم نہیں کیا گیا۔ واقعہ منظر عام پر آنے کے بعد مشیر کھیل خیبر پختونخوا نے واقعے کا نوٹس لیا اور واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ زخمی ایتھلیٹ کے علاج کے تمام اخراجات کے لیے جو ہے وہ صوبائی حکومت برداشت کرے گی۔ اس کا اعلان بھی جو ہے وہ مشیر کھیل نے کر دیا ہے۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ نواب شیر۔ سہیل آفریدی کو سیکیورٹی اور پروٹوکول دیں گے، وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبے کے مہمان ہوں گے، وہ سندھ اسمبلی جانا چاہیں تو خوش آمدید کہیں گے، کھانے اور چائے کی دعوت دیں گے، بھرپور مہمان نوازی کی جائے گی۔ ایئر وائن نیوز سے گفتگو میں ناصر حسین شاہ نے کہا، احتجاج سب کا آئینی حق ہے، ہم تنگ نہیں کریں گے، درخواست ہے کوئی پرتشدد احتجاج یا بدنظمی نہ کی جائے۔ ہماری لیڈرشپ کی طرف سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ صاحب، اگر کوئی اس طرح سے کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کو نہ روکا جائے۔ سی ایم ہے کے پی کے، وہ آ رہے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ان کو مکمل طور پر ویلکم کیا جائے گا، ان کو پروٹوکول دیا جائے گا۔ سی ایم صاحب بھی ان کو انوائٹ کریں گے، اگر وہ اسمبلی جانا چاہتے ہیں اسپیکر صاحب ان کو وہاں پہ ویلکم کریں گے، ہر طرح کی اپنی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ ہماری صرف ریکویسٹ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ پرامن ہونی چاہیے، اگر اس کو پرتشدد بنایا جائے گا تو پھر ظاہر ہے آگے پرابلمس آئیں گے۔
عمران فاروق کیس پاکستان اور برطانیہ میں زیر سماعت ہے. فیصلہ آئے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی پریس کانفرنس. کہا سیاسی طور پر اس کیس پر بات کرنا مناسب نہیں. ہم 23 اگست کی پالیسی سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے. ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی بچاؤ مہم کا اعلان بھی کر دیا. آج ہم کراچی بچاؤ مہم کا اعلان کر رہے ہیں. 23 اگست کو ایم کیو ایم پاکستان کے بانی سے ایم کیو ایم پاکستان کو الگ کیا تھا. جو ہمارا عزم تھا, جو ہمارا فیصلہ تھا, اس سے 1 انچ بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے. عمران فاروق بھائی کو شہید کیا گیا. حکومت پاکستان, حکومت برطانیہ اور جو انصاف اور عدل و انصاف کا عمل ہے, اس سے ہمیں امید ہے کہ اس میں کوئی کمزور تفتیشی ادارے نہیں ہیں جو تفتیش کر رہے ہیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر کوئی بھی میرا ساتھی کوئی بھی بات کرتا ہے, تفصیل میں ضرور جانا چاہے چلا جا سکتا ہے. میں نہ عدالت ہوں نہ تفتیشی ادارے کا کوئی رکن ہوں, تو میری طرف سے سیاسی طور پر محض کوئی ایسی بات کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بات کروں. جنریشن زی سوال کرے گی جو جواب دینا ہوگا. نوجوانوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. نون لیگ اور پی پی جرائم میں پارٹنرز ہیں. پنجاب میں 1 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. مریم نواز جواب دیں گی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ایکسپو سینٹر کراچی میں خطاب. کہا سوشل میڈیا پر بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. فیصلہ کن جدوجہد کے لیے نکلنا ہوگا. گورنمنٹ سیکٹر میں تعلیم کو تباہ کر دیا. پنجاب حکومت نے 25,000 اداروں کو آؤٹ سورس کر دیا اور مریم نواز صاحبہ اس میں خوشیاں منا رہی ہیں. بیسک ہیلتھ یونٹ کو آؤٹ سورس کر رہی ہیں اور اپنے نام کے ساتھ کر رہی ہیں کہ مریم نواز کلینک. ہمارے سندھ کی حکومت کی پرفارمنس اتنی خراب ہے اور اتنی کرپشن ہے کہ ان کا کمپیریزن جب پنجاب سے ہوتا ہے تو پنجاب کو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے, ورنہ پنجاب اپنے فنڈز کے حوالے سے بتائے نا کہ اس نے کیا کام کیا. یہ نون لیگ سے میرا سوال ہے, پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد بچے آؤٹ آف اسکول کیوں ہیں؟ پورے ملک میں گورننس کے ایشو ہیں. اچھا پھر یہ پارٹنر ان کرائم تو ہے نا, یہ دونوں نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. نوجوانوں کو موقع فراہم کرو, ان کی آواز بند نہیں کرو. کب تک اس کی آواز بند کریں گے, آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا رواں ہفتے اسلام آباد میں سیاستدانوں, وکلاء اور دانشوروں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ. میزبان فواد چوہدری ہوں گے. فواد چوہدری نے دعوت نامے بھیج دیے. ملاقات کا مقصد قوم کو بحرانی کیفیت سے نکالنے کے لیے تجاویز کا تبادلہ ہے. فواد چوہدری نے کہا کانفرنس کا مقصد سیاسی بحران کا حل تلاش کرنا اور قومی جماعتوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے. نون لیگ, پی پی, پی ٹی آئی, جے یو آئی, جماعت اسلامی, ایم کیو ایم, قاف لیگ, بلوچستان عوامی پارٹی, اے این پی اور دیگر جماعتوں کو مدعو کیا جائے گا. کمیٹی تحریک تحفظ آئین پاکستان کو بھی خصوصی طور پر شرکت کی دعوت دے گی. گورنر خیبر پختونخوا کے لیے 10 سے 12 امیدواروں کی اہم شخصیت سے ملاقاتیں. ملاقات کرنے اور انٹرویو دینے والوں میں پی ٹی آئی رہنما بھی شامل تھے. دیگر شخصیات میں سابق جج, بیوروکریٹس, ٹیکنوکریٹس اور چند سیاستدان شامل ہیں. ان میں آفتاب شیرپاؤ بھی تھے. 10 سے 12 لوگوں کے ملاقات ہوئی ہے اہم شخصیت سے. اس کو کچھ ذرائع انٹرویوز کا نام دے رہے ہیں. وہ گورنر خیبر پختونخوا کے لیے وہ ہوئے. اس میں ایک پی ٹی آئی کے اہم رہنما بھی شامل ہیں. خیبر پختونخوا کے ہی پرانے وہ کھلاڑی ہیں. جو دوسرے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے ان میں کچھ سابق ججز ہیں, کچھ سابق بیوروکریٹس ہیں اور ٹیکنوکریٹس ہیں, کچھ سیاستدان بھی ہیں. ان میں ایک نام تو آفتاب شیرپاؤ صاحب بھی ہیں. کوئٹہ میں خواتین کے لیے پنک بس سروس شروع کر دی گئی. 21 گرین بسوں میں سے 5 بسیں خواتین کے لیے مختص ہیں. مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ عطیہ اکرم سے. اپڈیٹ کیجیے عطیہ. گرین بس سروس کے بعد پنک سروس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور سڑکوں پہ پنک بس بھی رواں دواں ہے. خواتین کے لیے سروس کا آغاز کیا گیا ہے. ورکنگ ویمنز جو ہوتی تھی ان کی آدھی تنخواہ جو ہے وہ کرائے میں چلی جاتی تھی, لیکن اب پنک بس کی وجہ سے وہ کم پیسوں میں بلا خوف آسان سفر کر سکتی ہیں. بلیلی سے لے کے یونیورسٹی آف بلوچستان تک اور آئندہ جو منصوبے ہیں اس میں مزید پنک سروس بھی سٹارٹ کی جائے گی جو گاہی خان چوک تک چلائی جائے گی. اس کے ساتھ 2 الیکٹرک بسز کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے. خواتین بہت زیادہ خوش نظر آئی اور ان کا کہنا یہ تھا اس قسم کی سروسز سے ورکنگ وومنس کے ساتھ ساتھ جو بازار یا دیگر جگہوں پہ جانے والی خواتین ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی سہولت ہے.
ویلکم بیک. تو جناب 2026 کا پہلا سپر مون پاکستان میں رواں برس کا پہلا سپر مون جس کا نظارہ اس وقت کیا جا سکتا ہے اور اس سپر مون کو وولف مون کا نام بھی دیا گیا ہے. زمین اور چاند کے درمیان فاصلہ اس وقت تقریباً 3,62,000 کلومیٹر کا رہ گیا ہے. سپر مون عام چاند سے 6 سے 7% بڑا دکھائی دے رہا ہے اور چاند کے مقابلے میں عام چاند کے مقابلے میں 10% تک زیادہ روشن ہے. مختلف شہروں کے یہ مناظر بھی اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. چاند کی روشنی جو ہے وہ 99.8% تک ہے. بالکل, اور یہ سال نو کے پہلے سپر مون کا آغاز ہو چکا ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں کراچی, لاہور, اسلام آباد اور فیصل آباد کے آسمان پر چاند غیر معمولی طور پر بڑا اس وقت دکھائی دے رہا ہے اور یہ سپر مون روایتی طور پر وولف مون بھی کہلاتا ہے. یہ سپر مون آخری سپر مون ہے جس کا آغاز اکتوبر 2025 میں ہوا تھا, جبکہ یہ سال 2026 کا پہلا سپر مون بھی ہے. اعلامیہ کے مطابق یہ سپر مون سال کے فلکیاتی مظاہر میں ایک ابتدائی نمایاں واقعہ ہے کیونکہ اس دوران کوارڈینیٹڈ شہابی بارش اپنی انتہا پر ہوتی ہے جو اس کی فلکیاتی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہے. یہ مناظر ہیں کراچی کے, اسلام آباد کے, لاہور کے اور پشاور کے جو اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک, تو ہمارے نمائندے کراچی میں اس وقت موجود ہیں اور وہ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں. چاند کا احوال چاند نواب سے جان لیتے ہیں. جی چاند نواب. چاند نواب, اور آج آپ دیکھیں گے سپر مون. بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر سپر مون کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. سعودی عرب سے بھی فیملی آئی ہے کہ سپر مون کو دیکھیں گے سی ویو پر. سی ویو پہ سپر مون دیکھنے کے لیے آئے ہیں. کیسا لگتا ہے سپر مون؟ بہت زبردست ماشاءاللہ. سعودیہ سے آئے ریاض, یہاں پہ آئے پاکستان ہم لوگ سی ویو پہ. کیسا لگے گا سپر مون؟ بہت اچھا لگے گا, پہلی دفعہ دیکھیں گے. سعودی عرب سے آیا ہوں اور پاکستان میں آ کے سپر مون دیکھنا تھا. میرا شوق تھا کہ میں دیکھوں سپر مون. 3 اور 4 جنوری کی رات کو سپر مون نمایاں طور پر دیکھا جا سکے گا. سپر مون جو ہے عام طور پر چاند سے 6 سے 7% بڑا دکھائی دے گا اور سپر مون عام چاند کے مقابلے میں 10% تک زیادہ روشن ہوگا. کیمرہ مین عدیل دکھا سکے سپر مون کو دیکھنے کے لیے کتنا رش ہے. ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ سپر مون کو دیکھے. سال 2026 کا دھماکے دار آغاز. سال کی شروعات کے ساتھ ہی ARY فلمز کی نئی فلم آگ لگے بستی میں کا ٹیزر ریلیز کر دیا گیا ہے. فلم کے ٹیزر میں میگا اسٹار کاسٹ فہد مصطفیٰ, ماہرہ خان, جاوید شیخ اور تابش ہاشمی ایک بالکل منفرد اور زبردست انداز میں یہ فلم نظر آ رہی ہے جو شروع سے ہی شائقین کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے. ARY فلمز, سلمان اقبال فلمز اور بگ بینگ فلمز کی یہ بڑی پیشکش آگ لگے بستی میں رواں سال عید الفطر کے موقع پر ملک بھر کے سینماؤں میں ریلیز کی جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.